नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं, इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। मुर्तबा खैर मक़दम मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आज के मौज़ूए गुफ्तगू की जानिब आते हैं। कोरोना वायरस और दीगर वबाई अमराज अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश या सज़ा। अगर हम अक़वाम आलम की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कौमों पर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आजमाइशें या कुछ सज़ाएँ उन्हें अपनी गिरफ्त में लेती रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का मामला भी आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ़ आजमाइशों में या सज़ा में मुब्तला रखा। कभी टिड्डी की बीमारी की जो आफत आई, कभी खून, कभी इसी तरह कहत साली है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल जुइ वल खौफि वल नक़्सि मिनल अनफुसि वस्समरात, कि हम वक्तन फ़वक्तन तुम्हें मुख्तलिफ़ आजमाइशों में मुब्तला करेंगे, जिसमें कभी भूख है, कभी बीमारियां हैं, कभी जानों का ज़ियाँ है। तो आज कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को एक खौफ और हिरास में मुब्तला कर रखा है, उसे हमने मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है। जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो वबाई अमराज होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा हैं या ये हमारे अपने आमाल के का अंजाम है या हमारे अपने हाथों के करतूत हैं। किस तरह बचा जाए, किस तरह अल्लाह से मदद तलब की जाए। तो मौलाना साहब, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में भी हम देखते हैं कि ताऊन अमवास के नाम से वबा फैली थी, जिसमें हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत मुआज़ के बेटे और बहुत से जलील क़द्र सहाबा लुक़मा अजल बन गए थे। तो ये जो वबाई अमराज होते हैं, बीमारियां होती हैं, इन्हें हम क्या कहें? ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या सज़ा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दुख बीमारी हर एक को आती है। नेक हों, बद हों, आम इंसान हों, अम्बिया हों, औलिया हों, सबको परेशानियाँ आती हैं। लेकिन किसी की परेशानी तो उसके लिए सज़ा होती है, किसी की परेशानी उसके लिए आजमाइश होती है। सज़ा का मतलब तो आप समझते ही हैं, कोई गलती हुई है उसकी सज़ा आ रही है। लेकिन आजमाइश का मतलब यह होता है कि आपको हम एक चीज़ में परेशान में डालना चाहते हैं, आप उसके लिए राज़ी हैं या नहीं। हमारी मर्ज़ी है कि आपको तकलीफ़ पहुँचे, आपकी मर्ज़ी है कि आप राहत से रहें। अब हमारी मर्ज़ी पे आप राज़ी हैं या नहीं, इस बात की आजमाइश होती है। जो औलिया कराम हैं, जो अम्बिया कराम हैं, जो नेक लोग हैं, वो इस बात पर राज़ी रहते हैं। हत्ता कि आम शरीयत की अहकाम तो ये नहीं है, लेकिन बाज़ औलिया कराम ये भी कहते थे कि क्या अल्लाह को मालूम नहीं है कि हम परेशान हैं, हम क्यों दुआ करें। जिस हाल में उसने रखा है उसमें राज़ी है। लेकिन आम इंसानों के लिए उनके शान बंदगी का इजहार इसमें है कि जब वो परेशान हो तो अल्लाह ताला से अपनी मोहताजी का इजहार करें, अपनी हाजत का इजहार करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, जब उनको हमारी तरफ से परेशानी तकलीफ़ पहुँची थी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो हमारे सामने रोते गिड़गिड़ाते। जितनी बीमारियाँ आती हैं, दो किस्म की बीमारियाँ हैं। आम तौर पर जो बीमारियाँ होती हैं मौसम की ख़राबी की वजह से या किसी वजह से बुखार हो गया, नज़ला हो गया, कुछ हो गया, इसको आम तौर पर कहीं से उड़कर लगी हुई बीमारी नहीं समझा जाता। लेकिन बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसको कहीं से उड़ के लगी हुई बीमारी समझा जाता है, जैसे ख़ारिश के बारे में है, या इस तरह से जो वायरस इधर उधर से कहीं से आ जाते हैं, या जैसे इस वक्त चाइना से चला हुआ वायरस है, उसके बारे में सारी दुनिया सहमी हुई है, डरी हुई है। सही बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में हमें दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं। एक मरतबा एक शख्स जो कोढ़ में मुब्तला था, वो आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इत्तला कराई दूर ही से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना क़द बायाना का फ़र्ज, हमने तुम्हें वहीं से बैत कर लिया, वापस हो जाओ। यानी आबादी में नहीं बुलाया, वापस चला गया। एक मौके पर एक और कोढ़ी था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी प्लेट में लगाया कि लो खाओ, हमारे साथ खाओ। वो भी कोढ़ है, ये भी कोढ़ है। एक तो सूरत यह बताना होता है कि कोई आदमी अगर एहतियात करना चाहता है तो तिब्बी एहतियातों में कोई हरज नहीं है,
وہ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر خدا پاک کے اوپر مضبوط بھروسہ ہے، اعتماد ہے، توکل ہے، تو کوئی بیماری کچھ نہیں کر سکتی. بہت سارے صوفیاء کرام نے، بہت سارے علماء نے، امام علامہ عبدالرؤف مناوی نے، کئی لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو مطابقت اسی طرح سے ہوگی کہ آدمی کا اگر توکل مضبوط ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہ زہر جس کا ایک قطرہ حلق سے نیچے اترے تو آدمی بچ نہیں سکتا، بوتل بھری ہوئی پی گئے تھے. وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کہا اور پی گئے، کچھ نہیں ہوا. تو توکل اگر کسی کا مضبوط ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا جو کچھ ہوتا ہے. لیکن احتیاطوں کو خدا پاک نے نظر انداز نہیں کیا ہے. ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام جن میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، کسی علاقے میں جا رہے تھے. بعد میں وہاں پہنچنے سے، اس شہر میں گھسنے سے پہلے ہی معلوم ہوا کہ وہاں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے. لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ جو کوئی بیماری پریشانی جو کچھ آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہمیں اس کی وجہ سے روکنے کی ضرورت نہیں. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، احتیاط بھی ضروری چیز ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے. جو مہاجرین پختہ عمر کے لوگ تھے، تجربہ کار تھے، انہوں نے کہا کہ جانا مناسب نہیں ہے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک صحابی جن کے پاس ایک حدیث نبوی موجود تھی وہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی علاقے میں کوئی بیماری، کوئی وبائی امراض پھیلے ہوئے ہوں تو وہاں کے لوگ تو باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں. اس چیز کو اس وقت تو زیادہ باریکی سے لوگ نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا بات ہے، وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں. لیکن اس میں بات کو میں سائنس نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ جو وائرس وہاں پھیلا ہوا ہے، جو وبائی بیماری وہاں پھیلی ہوئی ہے، وہاں کے تمام لوگ کم یا زیادہ متاثر ہیں. جو آدمی بہت زیادہ متاثر ہو گیا وہ تو بستر پر پڑ جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ متاثر نہیں ہے، بظاہر چل پھر رہا ہے، وہ بھی تھوڑا بہت متاثر اس سے ضرور ہے. اس لیے وہ باہر نہ جائیں، ان بیماری کے جراثیم کو لے کر، اس وائرس کو لے کر باہر نہ جائیں، اور باہر کے لوگ جو بھی محفوظ ہیں وہ اس بیماری کے اندر جا کر نہ گھسیں. یہ بات جب لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے، اور اس کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہی احتیاطیں اس وقت بھی دنیا بھر کے سارے ڈاکٹر یہی کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ملک میں بھی جگہ جگہ یہ لکھ کے لگایا گیا ہے کہ یہ احتیاط کی جائے، وہ احتیاط کی جائے. ان احتیاطوں میں کوئی حرج نہیں، لیکن خواہ مخواہ پریشان ہونا، گھبرا جانا، مصیبت میں پڑ جانا، موت سے پہلے موت کے منہ میں جانے کی کوشش کرنا، یہ نادانی ہے، خوف و ہراس ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی وقت سے پہلے دنیا سے نہیں جاتا. بالکل مولانا صاحب، ابھی جیسے تعاون امواس کا ذکر ہوا، اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں سے شام کے علاقے سے جانا چاہ رہے تھے کسی دوسری جگہ، تو یہی حدیث یاد دلائی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس علاقے میں اگر کوئی وبا ہو تو یہاں کے لوگ کسی دوسرے علاقے میں نہ جائیں، تاکہ اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہر شے اللہ کی طرف سے ہے. زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا. تو جب تک زندگی ہے تب تک کوئی بھی بیماری اگر ہے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا لکھی گئی ہے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا احتیاط کا دامن بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کرتے رہنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ نجات بھی طلب کرتے رہنا چاہیے، صحت و عافیت بھی. تو ایسے وبائی امراض جب پھیلے ہوں تو ہم کس طرح اللہ تعالیٰ سے امان طلب کریں؟ دیکھیے، پہلی بات میں سے ایک بات یہ اور بتا دوں میں، بعض علماء نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جس طرح سے گرتی ہوئی دیوار کے نیچے کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوتا اور ٹوٹی ہوئی کشتی کے اندر کوئی سوار ہونے کی کوشش نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ کہ جو خطرات آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر گھسنا یہ عقل مندی نہیں ہے. پھر بھی کوئی چیز اس طرح کی اگر آ رہی ہے تو اس میں 2-3 کام کرنے کے ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جو سمجھدار لوگ، ڈاکٹر لوگ، حکماء بتائیں، مثال کے طور پر حیضہ جس زمانے میں پھیلتا ہے اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہری مرچ کا اور نیبو کا استعمال زیادہ رکھا جائے، فلاں چیزوں سے احتیاط کی جائے، ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھا جائے. اس کے علاوہ غذا کم لی جائے. بھرے ہوئے جس پیٹ کے اوپر بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، خالی پیٹ کے اوپر کم ہوتا ہے، بالکل خالی بھی نہیں رہنا چاہیے. تو یہ ساری احتیاطیں ہیں. پھر اس کے علاوہ مختلف قسم کے امراض کے لیے، مختلف قسم کے جو وبائی امراض ہیں، وائرس ہیں طرح طرح کے، اس کے لیے سورہ نام جو 6 نمبر کی سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 15 اور 16 اور 17 2 آیتیں ہیں. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ
وذالک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. یہ آیتیں سورہ نام کی آیت نمبر 16 اور 17، ان آیتوں کا معمول رکھا جائے، نماز پناہ پڑھی جائے، صدقے کیے جائیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، ان البلاء لا يتخطاها، بلائیں صدقے خیرات کو پھلانگ کر نہیں آ سکتی. پھلانگ کر نہ آنے کا مطلب کیا؟ صدقہ جو ہم دے دیں گے تو ہمارے چاروں طرف ایک حفاظت کی دیوار بن جاتی ہے، اور وہ دیوار چونکہ اللہ کا نام لے کر بنائی گئی ہے اس لیے اس کے اوپر پھلانگ کر وہ بلائیں نہیں آ سکتی. اور صدقہ کتنا کریں؟ بہت بڑی آفت ہے 2 روپے آپ نے دے دیے، یہ کمزور صدقہ ہے اپنی حیثیت کے لحاظ سے. آپ اگر کروڑ پتی ہیں تو 5 روپے صدقہ آپ کے لیے بہت کم ہے. ایک بھکاری ہے بیچارہ، صبح سے شام تک بھیک مانگ کے بقدر ضرورت اپنے مشکل سے پورا کرتا ہے، اس کے لیے 2 روپے 5 روپے صدقہ ٹھیک ہے. تو اس لیے صدقہ کرنا، یہ آیتیں پڑھنا، اور خدا پاک سے نماز پناہ پڑھ کر، نماز پناہ میں کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ وہ جو سورہ فلق سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں، اس میں اعوذ جو لفظ ہے، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کی پناہ چاہنا جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے. اس لیے یہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی آفتوں کو بچانے کے لیے بہت مفید چیز ہے. بالکل مولانا صاحب، اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، ایمان کی پختگی کی آزمائش، امتحان ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کو پر جو ہے وہ کس طرح سر تسلیم خم کر دیتا ہے، یا میری رضا میں کیسے راضی رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا. کبھی جوں کا جو کی آزمائش تھی، کبھی جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا. اسی طرح فصلوں میں ٹڈی آ گئی، پوری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، مینڈک آ گئے، چیچڑیاں آ گئی، نہ جانے کیا کیا قحط پڑ گیا. تو جانوں کا بھی نقصان، فصلوں کا بھی نقصان. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اگر آزمائش ہے تو اس آزمائش میں صبر و شکر کیسے ادا کریں؟ بس اس کے اندر آزمائش میں یہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے پر راضی رہنا. ایک آدمی کو تکلیف ہوئی، تکلیف کے لیے اگر ہم دوا کر رہے ہیں تو یہ رضامندی کے خلاف نہیں ہے دوا کرنا، لیکن پریشان نہ ہو. یہ نہ کہیں پروردگار، جیسے بہت سارے بیچارے بے علم لوگ، بے علم مائیں، وہ کہتی ہیں دنیا کے تو 10 بچے پھر رہے ہیں، کسی کو کوئی آفت نہیں ہے، میرا ایک ہی بچہ تھا، تجھے بھی پروردگار دیکھتا نہیں ہے کچھ بھی، میرے بچے کو لے لیا تو نے. اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا پاک کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. فیصلے پر راضی رہنا اور علاج کرنا اس کے منافی نہیں ہے. کوشش کیجئے، تدبیر کیجئے، اور پھر بھی اللہ کو جو کچھ منظور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آنسو آنکھوں میں آنا صبر نہ کرنے کی علامت ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی، یعنی آپ بھی روتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتدال کا سبق دیا، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل نمونہ ہے ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العین تبکی والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا. آنکھیں غمگین ہوتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، دل رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پروردگار یہ تیرا فیصلہ اچھا نہیں ہے، تیرا فیصلہ منظور ہے، لیکن تیرے اس فیصلے سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اس لیے آنسو بھی آ رہے ہیں. تو اس لیے کوئی پریشانی خدا نخواستہ اگر آ جائے، گھبرائیے نہیں. دنیا میں کچھ بھی پھیل رہا ہے، ہم اپنے رب العالمین سے اپنی ڈور بنائے رکھیں گے، اس کی رسی مضبوط پکڑے رکھیں گے. پھر بھی اگر خدا نخواستہ کچھ آیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے جو کچھ علاج کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا. اور پھر بھی کسی کا وقت اگر اسی طرح لکھا ہے تو ہم راضی ہیں اس پر. بالکل مولانا صاحب، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، خلاف فطرت، خلاف عادت چیزیں، یا اللہ تعالیٰ نے حلال واضح کر رکھا ہے، حرام واضح کر رکھا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشتبہ ہے. تو حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، جب ہم اس میں تمیز نہیں کرتے، حرام میں جا پڑتے ہیں، ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے صریح واضح طور پر ممانعت کر دی ہے قرآن پاک میں یا احکامات ہیں، تو پھر ہمیں سزا ملتی ہے، اور ایسے ہی ملتی ہے. یہ بات صحیح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں خدا پاک نے حرام کی ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان ہے. ایک مرتبہ بعض لوگوں نے شراب کے لیے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم
بطور علاج شراب کا استعمال کریں تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ شوق کے طور پر نہیں، نشے کی تسکین کے لیے نہیں، طلب بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ بیماری ہے، اس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اسے شراب کے ذریعے اس کا علاج ہوگا، تو ہم اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، خدا پاک نے جس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اس میں تمہاری شفا رکھی ہی نہیں ہے، اور جن چیزوں کو خدا پاک نے حرام کہا ہے، غذا ہوں، جانوروں میں سے جس کا شکار کرنا اور کھانا جائز ہے اس کو کھائیں، جس کا کھانا جائز نہیں اس کو نہ کھائیں۔ ہماری ریسرچ کہاں تک پہنچی ہمیں نہیں معلوم، لیکن خدا پاک نے جو بتا دیا بغیر کسی ریسرچ کے بھی ہم اس پر قائم ہیں۔ جو حرام جانور ہیں ان کو ہم نہیں کھائیں گے، جو حلال ہیں انہی کو کھائیں گے۔ اب اس میں سے مختلف چیزیں بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے ملکوں میں بہت ساری ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں جو شریعت کے لحاظ سے وہ حرام ہیں۔ اس سے کیا کیا پیدا ہو جائے گا ہم نہیں جانتے۔ اب ریسرچ کر کے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر چمگادڑ کھائی تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ سائنس نے بتایا، ٹھیک ہے، سائنس کی تحقیق۔ شریعت کسی بھی ایسی بات کو جو 2 اور 2 4 کی طرح سے ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے، فیکٹ بن جائے، شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ لیکن جس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، شریعت کا دامن مضبوط پکڑ لیجئے، جس کو اللہ کہے وہ کھا لو اسے کھا لو، اور جس کو منع کرے اسے نہ کھاؤ۔ اس طرح کی چیزوں کی احتیاط بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں میں بھی، جس جانور کو آپ نے شکار کیا اور وہ مر گیا ذبح ہونے سے پہلے، شریعت کہتی ہے یہ کھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس میں کیا مصلحت ہے باریکی سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ دم مسفوح جس کو شریعت کہتی ہے، بہتا ہوا خون، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بہتا ہوا خون نکل جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں، اور پوری طرح سے ایک دم کٹ جائے سارا تو سر کا اور جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی جائز نہیں رہتا۔ جو احتیاطیں کھانے پینے کے سلسلے میں، خاص طور پر جانوروں کے سلسلے میں جو شریعت نے ہدایتیں دی ہیں، ہر انسان کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ جب ہم پابندی بھول جاتے ہیں اور بالکل جانوروں کی طرح سے جو سامنے آیا کھا لیا تو اس کا نقصان پھر لازماً ہوتا ہے۔ بالکل صاحب، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و معمون رکھے۔ ریحانہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، ایک کالر اور ہیں ببو، تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ پہلے ریحانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو دعا کی درخواست ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسا لوگ ہر کسی کو استعمال کرتے، صرف وقت، کام کے وقت ہی کیوں یاد کرتے؟ یعنی جب کام رہا، جب اتنی وہ کریں گے، کال کریں گے، تو یہ لوگوں کا کیسا ہے اور ہمارا نہیں بولنا کیسا ہے؟ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار۔ جی ببو بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ چلو جی بتائیے سوال کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ہمارے یہاں پہ مطلب رشتے نہیں ہو رہا ہے، مہمان تو آتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے، گھر پہ آ کے منع کر دیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ بیٹے اس چیز میں ہمیشہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہماری طرف ہمارے اوپر کچھ پکڑ ہوتی ہے۔ ہم ان کو الزام نہیں دے سکتے کہ وہ آئے، کھایا پیا، ناشتے واشتے کیے اور غائب ہو گئے، بعد میں سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، وہ قصوروار نہیں ہے۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے خدا پاک نے ہمارے رشتوں پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ ہماری کوئی ناشکری ہے، ہمارا کوئی بڑا بول ہے، جیسے اب سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا بڑا بول جو ہے خدا پاک کو برا لگ جاتا ہے۔ بعض بچیوں کے بارے میں ہم نے ان کے ماں باپ کو سنا، انہوں نے کہا کہ تمہارے بچوں کو کون رشتے کرے گا، یہ کالی کلوٹے ہیں، نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، نہ تمہارے بچوں کی تعلیم ہے، ہمارے بچے تو بہت خوبصورت ہیں، دیکھو ابھی ذرا بڑے ہوں گے تو دھڑا دھڑ رشتے آئیں گے۔ یہ بات خدا پاک کو بری لگتی ہے اور اس پہ تالا لگ جاتا ہے۔ کبھی کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے، اس پر ہم ایک مستقل پروگرام کر چکے ہیں۔ کبھی ہم نے کوئی بات بولی، پروردگار ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم تیرے نام پر اتنا پیسہ دیں گے، یا اتنے روزے رکھیں گے، اتنے نفل پڑھیں گے، اتنے محتاجوں کو کھانا کھلا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے نماز پناہ پڑھیے، نماز توبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ ہم بھی دل کی گہرائی میں سے دعا کرتے ہیں ایسے تمام بچیوں کے لیے جو رشتے کے لیے منتظر ہیں۔ جی، آج کل انسان کا استعمال کیا جاتا ہے مولانا صاحب، جیسے ریحانہ صاحبہ نے کہا کہ ضرورت پڑی تو یاد کیا۔ یہ خوش بختی ہے اس انسان کی جس کو استعمال کر کے کسی کا بھلا ہو گیا، پھر ہمیں اس سے کوئی کام پڑے وہ نہ کرے تو ہمیں اس سے کام کی مدد ہی نہیں چاہنی چاہیے، اس کی شکایت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم سے کسی کا کام بن گیا،
کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے. بے شک. تو اس لیے کوئی آدمی آپ سے مدد لے رہا ہے، آپ اس کی مدد کیجئے، اور پھر وہ آپ کی مدد نہ کرے، شکایت نہ کیجئے. لیکن یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم منع کر دیں تو یہ کیسا ہے؟ منع نہ کیجئے. اگر آپ ایک کام کر سکتی ہیں ہاں. تو کر دیجئے. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، اس نے کچھ مدد مانگی، آپ نے مدد کر دی، پھر آپ نے اس سے کہا کہ بھئی ذرا مجھے سامان بازار سے سامان لیتے آؤ. کیونکہ نہیں، مجھے تو کچھ کام ہے اس وقت میں. اب آپ کو برا لگا، کیونکہ جب ضرورت پڑی تھی تو منہ اٹھا کے ہمارے پاس آ گئے تھے، اور ہم کام کہہ رہے ہیں تو 2 قدم جا کے ہمارا کام نہیں کر رہے. یہ نہ کہیے. پھر وہ آ جائے اپنی ضرورت کے لیے، پھر مدد کر دیجئے. زیادہ نہ کیجئے، تھوڑی کر دیجئے. بالکل، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال. بالکل. اسلام الدین صاحب سے ہم ضرور بات کریں گے. آپ سے پہلے غلام حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ. بتائیں بھائی کیا سوال ہے؟ غلام حسین صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہیلو. جی جی بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. ہم کو آپ سے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی. ایک ہمارے عزیز ہیں، جی. وہ ایک مسجد میں متولی ہیں، ہاں. مگر وہ مسجد میں بتی جو ہے وہ چوری کی جلاتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ منع کیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا. جی جی، دوسری بات کیا ہے؟ کہ ایک قاری صاحب ہیں ہوں. جو ماشاءاللہ بچوں کو حافظے کی تعلیم دیتے ہیں، ہاں. اور وہ مطلب بیان بھی کرتے ہیں کہ سب ہر طرح کی چوری ناجائز ہے. ہاں. مگر وہ جو ہیں خود اپنے گھر میں کرایہ دار اور خود اپنی پوری بتی جو ہے چوری کی جلا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تو دونوں سوال محفوظ ہیں. اسلام الدین صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو. جی جی فرمائیے. ہاں، کیونکہ ہمارا طبیعت بھی ٹھیک نہیں، گھر میں کچھ پریشانیاں بھی ہے، جس سے بچوں کو بھی کچھ کام کرنے کی پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، سنیے غور سے سنیے. جی بچے کے لیے تو کام شروع کریں. ہاں، پریشانیاں ہیں، روزگار کی پریشانی ہے، صحت کی خرابی ہے. مجھے ایک بڑے بزرگ تھے چشتی صابری سلسلے کے، اور ہمارے سلسلے مشائخ میں آتے ہیں، وہ میرا شاہ بھیک، اور وہ پنجابی زبان میں اشعار بھی کہتے تھے. ہاں. ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں، رب دی گٹھری نال. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گٹھری روزی کی ان کے ساتھ میں ہے. گرہ کھول نہ جان دے اس بد بھے کنگال. جی. روٹیوں کی گٹھری ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، گرہ کھولنی نہیں آتی ہے، اس لیے پریشان ہے. روٹی کا ٹوکرا، روٹی کی گٹھری سر پہ ہے، اور بھوک سے پریشان ہے، کھولنی نہیں آتی ہے. کیا بات ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں ہر طرف روزی پھیلا رکھی ہے، تم سے کیوں نہیں لی جا رہی؟ تم سے لی نہیں جا رہی، تمہاری کوتاہی ہے. اور نہیں لی جا رہی کا مطلب یہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مسجد میں پریشان دیکھا، اور آپ نے پوچھا اس وقت میں بے وقت کیسے مسجد میں ہو؟ انہوں نے کہا لزمتنی ہموم و غموم یا رسول اللہ، مجھے رنج و غم اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ استغفار کرو، آپ نے فرمایا اے نا انت من الاستغفار، تم استغفار سے کہاں غافل ہو؟ یعنی یہ تو بہت کامیاب نسخہ تمہارے پاس ہے، استغفار کرو. تو استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جد و جہد کرنا، یہ روزی حاصل کرنے کا کامیاب ذریعہ ہے. ہر پریشانی کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جائیے. ہر پریشانی جو دور ہو سکتی ہے، ایک ہی آستانہ ہے جہاں ہر مسئلے کا حل ہے. بالکل. کوئی مسئلہ کہیں حل ہوگا، کوئی مسئلہ کہیں حل ہوگا، جہاں سارے مسئلے حل ہوں گے وہ رب العالمین کی بارگاہ ہے. یہاں آپ کی گفتگو کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں مولانا صاحب. یہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. 2 کالرز ہیں، اور چونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے ان کے سوالات لے لیتے ہیں، اور پھر جی بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ روبینہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب. وعلیکم السلام. جی باقی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مجھے تہجد کا ٹائم پوچھنا تھا کہ جیسے فجر سے کتنی دیر پہلے تک رہتا ہے. اچھا، اور بھی کوئی سوال ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ ابھی میرا بیٹا 12th میں ہے، تو اس کے ایگزام ہونے والے ہیں، تو مولانا صاحب سے دعا کی درخواست ہے، اور آپ بھی دعا کیجیے باجی. جی ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. آمین ثم آمین. حمیدہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں، خواب کا کیا دیکھا خواب میں؟ ہاں، وہ میرے شوہر ایسا اسکوٹر لے کے جا رہے تھے، ہاں. اور وہ چکر ایسا نالا پانی ایسا کچھ تھا، تو وہ گاڑی گئی، اور وہ ہمارے گھر والے بچے،
थोड़ी देर बाद में इधर आने के साथ बोलने लगे कि तुम्हारे शौहर जल के ये हुए, खत्म हुए, ऐसा बोलने लगे। अल्लाह अल्लाह रहमो करम का मामला करे। ये ख्वाब इंशाल्लाह मौलाना साहब जहन में रखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। जाहिद खान साहब हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। नगमा साहबा थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी जाहिद भाई, सवाल बताइए। बेटा मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी इस्तकबाल है आपका। मेरे 2 सवाल है। हाँ, पहला सवाल। पहला सवाल, जो मर जाते हैं उसको याद करके रोने से उनको कुछ तकलीफ गुनाह होती है? दूसरा मेरे सवाल। बीवी का इंतकाल हो गया, 8 महीनों में कंटिन्यू रोता है, उसको याद बहुत याद आती है। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। थोड़ा सा इंतजार। दूसरा सवाल बताइए। उसका दूसरा सवाल है हमारा, वो हमारे इधर यहाँ पर कोई एक गरीब खातून है, वो कुरान शरीफ पढ़ के लोगों को हदिया पे देती है कुरान शरीफ बख्शने के लिए। तो हम उससे हर महीने 2 कुरान शरीफ लेके उसका हदिया देके हमारे बीवी के मरहूम के नाम पे बख्शते, तो वो चलता है ऐसा? बेहतर, थोड़ा सा इंतजार। एक कॉलर